जन्नत के 8 दरवाजे हैं। किसी का नाम बाबु सदका है, किसी का नाम बाबु रैयान है, किसी का नाम बाबु सलात है, किसी का नाम कुछ और है, किसी का नाम कुछ और है। आपने इस तरीके से 8 दरवाजों के नाम बताए। प्यारे नबी फरमाते हैं जिसने दुनिया के अंदर सदका व खैरात किया होगा, फरिश्ते उसको आवाज देंगे आओ इस दरवाजे से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ने वाले को बाबु सलात से आवाज दी जा रही होगी, रोजा रखने वालों को बाबु रैयान से आवाज दी जा रही होगी, अलग अलग दरवाजों से अलग अलग जन्नतियों को आवाज दी जा रही होगी। एक साहब रसूल खड़े हो गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो जाते हैं, कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे ये बता दीजिए क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज दी जा रही होगी? प्यारे नबी फरमाते हैं हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज दी जा रही होगी। व अर्जू अन तकूना मिनहुम, और अबू बकर मुझे उम्मीद है कि तुम भी उन्हीं लोगों में से हो। रिजालन कसीरा व निसाआ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान जमात, दूर और पास से तशरीफ लाए मोहतरम सामाईन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख्वातीन, आज के इस 2 दिन की इजलास में, कॉन्फ्रेंस में आपके सामने जिस मौजू को मैंने चुना है उसका ताल्लुक जन्नत से। ये कोई ऐसा मौजू नहीं है जिसके बारे में आपने कभी इससे पहले सुना नहीं है या पहली बार मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। आम तौर पर इस ताल्लुक से बातें होती रहती हैं, तकरीर में, जुमे के खुतबों में, दर्स में या आम बोलचाल में भी जन्नत के ताल्लुक से कुछ न कुछ बातें हमारे सामने आ ही जाती हैं। और जन्नत ऐसी चीज है कि कोई बूढ़ा आदमी, जवान, बच्चा, मर्द, औरत, अमीर, गरीब, बीमार, सेहतमंद, कमजोर, ताकतवर, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो जन्नत में जाना नहीं चाहता, जो ये कहते कि मुझे जन्नत का कोई मसला नहीं, मुझे जन्नत में नहीं जाना, कोई नहीं। सबकी यही ख्वाहिश है कि जन्नत मिल जाए, नेक अमाल पास में हो या ना हो, लेकिन जन्नत मिल जाए। तो आज के हमें जो वक्त मिला है, इस वक्त में हम लोग ये देखेंगे कि जन्नत है कैसे, जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं,
اس کے بارے میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ جنت ہے کیسے. تو آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو انشاءاللہ میں سنانے کے لیے بھی تیار ہوں. جنت کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی انسان نہیں جانتا، کوئی بشر نہیں جانتا. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ کوئی نہیں جانتا مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز چھپا کے رکھی ہے. جنت چھپی ہوئی ہے نا، دکھائی نہیں دیتی. فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے، کیا بنایا ہے، کیا چھپایا ہے. ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعددت لعبادی الصالحین میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے نیک عمل کرنے والے بندوں کے لیے میں نے تیار کیا ہے. کس چیز کو تیار کیا ہے؟ فرمایا ما لا عین رأت ایسی چیز کو تیار کیا ہے کہ جو آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت اور اس کے بارے میں کانوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر اور کسی کے دل کے اندر اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا. جنت ایسی چیز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، کانوں نے کبھی سنا نہیں، آنکھوں نے اس جیسا منظر کبھی دیکھا نہیں، اور دل میں اس کے بارے میں ایسا کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ وہ کیسی ہوگی. آپ جتنی خوبصورت جگہ کو سوچ سکتے ہیں جنت اس سے زیادہ اچھی ہے، تو دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا. جنت ایسی چیز ہے. تو دیکھیں پھر جنت کیسی چیز ہے. جنت کے معنی عربی میں ہوتا ہے باغ. کیا معنی ہوتا ہے؟ باغ. جنت کے معنی عربی میں باغ ہوتا ہے، باغ. اور اس کی جمع جنات آتی ہے، جنات نہیں، جنات جیب کے اوپر زبان، جنات آتی ہے. جنت جمع جنات. جب جیم اور نون کسی لفظ کے اندر آ جاتے ہیں تو عام طور پر عربی میں اس کے اندر چھپنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. جیم اور نون عربی میں جب کسی کے اندر آ جائیں تو عام طور پر اس کے اندر چھپنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جنت، اس میں جیم بھی ہے اور نون بھی ہے، اس لیے جنت کسی نے دیکھی نہیں ہے، آنکھوں سے چھپی ہوئی. اسی طریقے سے جنات، اس میں جیم بھی ہے اور نون بھی ہے، تو وہ بھی دکھائی نہیں دیتے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو عربی میں جنین بولتے ہیں. اس میں جیم بھی آیا اور نون بھی آیا، اور یہ بچہ بھی جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا دکھائی نہیں دیتا. لڑائی کے وقت میں ڈھال استعمال کرتے تھے دوسرے کے وار سے بچنے کے لیے. عربی زبان میں اس کو جنہ کہتے ہیں، جنہ. اور اس کے اندر بھی جیم بھی ہے اور نون بھی ہے، جنہ. کیونکہ اس کے پیچھے بھی آدمی چھپ جاتا ہے، اس لیے اس کو جنہ کہا جاتا ہے. تو عربی زبان میں اسی طریقے سے جہنم کے اندر جیم بھی ہے، نون بھی ہے، اس لیے وہ بھی دکھائی نہیں دیتی. تو عام طور پر عربی زبان میں جیم اور نون جس کے اندر پائے جائیں اس کے اندر چھپنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. تو جنت میں بھی وہی ہے، جہنم میں بھی وہی ہے، اس لیے جنت بھی دکھائی نہیں دیتی اور جہنم بھی دکھائی نہیں دیتی. ویسے جنت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ باغ ہوتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کے کئی نام بتائے. اس میں سے ایک نام ہے دار السلام. اللہ فرماتا ہے واللہ یدعو
الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے، یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ جنت کا ایک نام دار السلام ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے پاس میں دو فرشتے آئے، دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ یہ جو سو رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی مثال بیان کیجئے۔ ایک فرشتہ کہنے لگا کسی بادشاہ نے ایک محل بنایا، اس محل کے اندر ایک دسترخوان لگایا، پھر ایک بلانے والے کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو بلا کے لاؤ، اس محل کے اندر داخل کرو، دسترخوان پہ لے کے آؤ۔ تو جو یہاں پر آیا اور اس دسترخوان پر بیٹھا، اس نے جنت کی نعمتوں کو حاصل کر لیا، اس نے دسترخوان کی نعمتوں کو کھا لیا، اور جو نہیں بیٹھا اس کو وہ نعمتیں نہیں ملی۔ فرشتہ کہنے لگا مثال سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ظاہر تو صحیح سے سمجھاؤ، کہنا کیا چاہتے ہو؟ اب یہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو جو بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور جو محل ہے وہ جنت ہے، اس کے اندر جو دسترخوان بچھایا گیا وہ اسلام ہے، اور بلانے کے لیے جس کو بھیجا گیا وہ یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جو آتا ہے ان کی بات کو قبول کر لیتا ہے، ان کی دعوت کو مان لیتا ہے، اسلام لے آتا ہے، اس کو جنت بھی مل جائے گی اور جنت کی نعمتیں بھی مل جائے گی، اور جو اسلام ہی قبول نہیں کرتا تو ایسے شخص کے لیے جنت کی کوئی نعمتیں نہیں ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، اسلام لانے والوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، توحید کا اقرار کرنے والوں ہی کے لیے تیار کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جنت کا ایک نام دار السلام، جنت کے معنی باب ہوتا ہے، جنت کا ایک نام دار السلام۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جنت میں کون جائے گا۔ ایک نام جنت کا مقام امین ہے، ایک نام جنت النعیم ہے، ایک نام مقعد صدق ہے، اور اس طریقے سے قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے نام جنت کے آئے۔ ایک نام دار المقام ہے، ایک نام دار الخلد ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کر دے گا تو وہ لوگ جنت میں جانے کے بعد میں کہیں گے اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے جنت کے اندر ہمیں پہنچا دیا۔ تو جنت کا ایک نام دار المقامہ بھی۔ تو جنت کے بہت سارے نام، کون جائے گا جنت میں یہ کلیئر ہو گیا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، اس کو حل کر لیتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ کون آیا ہے؟ کس نے بتایا ہے کہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے؟ جو گیا وہ چلا گیا۔ اس لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، بلکہ انسان دنیا کے اندر اگر مزے سے زندگی گزار رہا ہے تو یہی اس کی جنت ہے، اور اگر پریشانیوں کی زندگی گزار رہا ہے تو یہی اس کی جہنم ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں، سب کے یہاں جنت اور جہنم کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ غیر مسلموں کے اندر بھی سورگ اور نرک پایا جاتا ہے۔ سورگ کے معنی جنت اور نرک کے معنی جہنم۔ تو جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ قرآن کریم اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے؟ جنت جہنم ہے یا صرف یہ خیالی باتیں ہیں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرائی گئی اور میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو میں نے 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا ایک بیری کا پیڑ دیکھا، بیری کا درخت دیکھا، سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ
عند سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان پر بیری کے پیڑ کو دیکھا، عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا کے تیار کیا ہوا ہے، اسی کے پاس میں جنت کو اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا پیارے نبی نے بتایا، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ جنت تک بن کے تیار ہو چکی ہے، اور عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، اللہ کے پاس میں ساتویں آسمان کے پاس میں بیری کے درخت کے پاس میں رکھی ہوئی ہے، جنت ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ قرآن بتا رہا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ابھی رمضان کا مہینہ نکلا، ایک حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اگر جنت نہ ہوتی تو دروازے کس کے کھولے جاتے، اور اگر جہنم نہ ہوتی تو دروازے کس کے بند کیے جاتے؟ یہ حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار۔ تو قرآن کی آیت کے ذریعے سے پتہ چلا کہ جنت ہے، اور اس حدیث کے ذریعے سے بھی پتہ چلا کہ جنت ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، پیارے نبی فرماتے ہیں اذا مات احدکم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإنه كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، تو اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو صبح شام جنت کے اندر اس کو، صبح شام قبر کے اندر اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اب جب قیامت قائم ہوگی، تمہارا حساب کتاب ہو جائے گا تو تمہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، اور اگر وہ آدمی جہنمی ہوتا ہے تو قبر کے اندر صبح شام اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ تمہیں اس کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ حدیث بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بنا دیا ہے اور جہنم کو بھی بنا دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جنت بن کے تیار ہے، سوال کا جواب میں نے آپ کو دے دیا، دو حدیثیں سنا دی اور قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے میں نے ثابت کر دیا کہ جنت اور جہنم اللہ نے بنا کے تیار کیا۔ اب سوال پھر کیا اگر جنت ہے تو ہے کیسی اور جہنم ہے تو ہے کیسی؟ اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیسا بنایا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 بڑے بڑے گیٹ بنائے ہیں، 8 بڑے بڑے دروازے بنائے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں بڑے بڑے؟ کتنے ہیں؟ 8۔ فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 بڑے بڑے گیٹ بنائے، 8 بڑے بڑے دروازے بنائے۔ منہا یسمى الریان، اور اسی میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اور اس کے اندر روزے داروں کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے۔ آپ کہیں جاتے ہیں جب تو انٹری کہاں سے کرتے ہیں؟ دروازے سے کرتے ہیں نا۔ اب مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے تو وہ ہے کیسی؟ تو جب دروازے سے گھسیں گے نا، یا دیوار کود کے جائیں گے؟ دیوار کود کے جائیں گے جنت؟ آپ لوگوں کی عادت ہے کیا دیوار کود کے جانے کی؟ دروازے سے ہی جاتے ہوں گے نا، تو دروازے سے چل رہے ہیں۔ تو دروازے کتنے ہیں؟ دروازے 8 ہیں، ٹھیک ہے، دروازے 8۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، ایک اور حدیث سنیے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ وضو بناتا ہے اور وضو بنانے کے بعد میں یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس کے اندر پھر ترمذی کی حدیث بھی جوڑ لیجئے، پھر اس کے بعد میں یہ دعا بھی پڑھ لیتا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔
बुखारी के अल्फाज अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, उसमें ये दुआ भी जोड़ लीजिए, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। फिर से बुखारी पर आ जाइए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्ला फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति समानिया। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देता है जो आदमी वुज़ू बनाने के बाद में इस दुआ को पढ़ लेता है। यह हदीस भी हमें बता रही है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। साहबा किराम का जन्नत लगा हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, जन्नत का जिक्र चल रहा है, प्यारे नबी जन्नत के बारे में बता रहे हैं। आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा जन्नत के 8 दरवाजे हैं, किसी का नाम बाबु सदका है, किसी का नाम बाबु रय्यान है, किसी का नाम बाबु सलात है, किसी का नाम कुछ और है, किसी का नाम कुछ और है। आपने इस तरीके से 8 दरवाजों के नाम बताए। प्यारे नबी फरमाते हैं जिसने दुनिया के अंदर सदका व खैरात किया होगा, फरिश्ते उसको आवाज देंगे आओ इस दरवाजे से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ने वाले को बाबू सलात से आवाज दी जा रही होगी, रोजा रखने वालों को बाबू रय्यान से आवाज दी जा रही होगी, अलग अलग दरवाजों से अलग अलग जन्नतियों को आवाज दी जा रही होगी। एक साहब रसूल खड़े हो गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं, कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे ये बता दीजिए क्या कोई ऐसा शख्स भी होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज दी जा रही होगी? प्यारे नबी फरमाते हैं हाँ हाँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज दी जा रही होगी। व अर्जू अन तकूना मिनहुम, और अबू बकर मुझे उम्मीद है कि तुम भी उन्हीं लोगों में से हो, तुम्हें भी आवाज दी जाएगी जन्नत के 8 दरवाजों से। मुझे उम्मीद है कि तुम भी उन्हीं में से हो। मालूम क्या हुआ कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। बात समझ में आ गई? कितने दरवाजे? 8।